प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। महकमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशों के बायस खुश्क साली अलर्ट जारी कर दिया है। सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें हुई हैं। पंजाब में मामूल से 38%, सिंध में 62%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, बलूचिस्तान में 52%, जबकि आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है। इस साल जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है। कुछ जनूबी इलाकों में मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी तजावुज कर गई है। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं है। सीजन का दूसरा निस्फ भी पहले निस्फ की तरह खुश्क रहने की तवक्को है। खुश्क साली के तवील दौरानिये से फसलों की पैदावार में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाओं में पानी का हजम भी खतरनाक हद तक गिर चुका है। डैम और पानी के ज़खायर डेड लेवल पर चल रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब की वजह से सालाना 3.5 करोड़ एकड़ फुट पानी ज़ाया होता है। जैसे आबी ज़खायर या रिचार्ज वेल बनाकर ज़खीरा किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट माहिरीन के मुताबिक ये ज़ाया शुदा पानी तरबेला और मंगला डैम के पानी ज़खीरा करने की मजमूई गुंजाइश के बराबर है। आबादी में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गुज़श्ता 5 साल के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए दरकार पानी का इस्तेमाल 4 मिलियन एकड़ फुट से बढ़कर 10 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा हो गया है। आबी माहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में हर साल बारिशों से हासिल होने वाला 40 मिलियन एकड़ फुट से ज़ायद पानी सीवरेज के पानी में शामिल होकर ब्लैक वाटर की शक्ल में ज़ाया हो रहा है। पानी जिंदगी है, खास तौर पर ऐसे मुल्क के लिए जिसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार आज भी ज़राअत पर है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान में जामे आबी हिकमत अमली अब नागुज़ीर हो चुकी है। दिन ब दिन पानी के हवाले से इंतहाई परेशान कुन फैक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम सवाल यह है कि हम अभी तक पानी के बहरान से निमटने के लिए कोई जामे प्लान क्यों नहीं बना सके। दुनिया भर की तरह हमारी तरजीहात में वाटर मैनेजमेंट प्लान क्यों नहीं है। बारिशों में कमी और खुश्क साली के खतरे के बाद हमारी ज़राअत किस हद तक स्टेक पर लग चुकी है। अहम सवाल ये भी है कि पानी के इस बहरान के बाद बतौर कौम हमें किस जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें, 3 सूबों में खुश्क साली का खतरा, सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं, किन इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। ज़ैगम साहब, हर फर्द, हर घर, हर गांव, तहसील, ज़िला और सूबा सबकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होने की ज़रूरत है। किस तरीके से किन इक़दामात के ज़रिए फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म इसको प्लान किया जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इक़दामात हमें करने होंगे। मसला हमारा ऐसा है, इतना हिस्टोरिक है, इतना सिविलाइजेशनल है कि हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो कहानी याद आती है जिसमें फ़िरौन ने कहा था, ख्वाब देखा था कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और उन्होंने ये ताबीर की थी कि 7 साल बहुत अच्छे होंगे और 7 साल की खुशहाली होगी, उसके लिए तैयार करो। खुश्क साली होगी, 7 अच्छे सालों के बाद 7 साल खुश्क साली के। अब आप देखिए, सिर्फ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 2022 में खौफनाक बारिशें आई, तारीखी फ्लड्स आए। इतने तारीखी फ्लड थे कि सिंध और बलूचिस्तान में एवरेज से 400% ज़्यादा रेन हुई और बाकी इलाकों में 190% ज़्यादा रेन हुई। और 2.5 साल बाद आप यहाँ खड़े हैं कि 60% कम बारिश हुई है सिंध और बलूचिस्तान में और 40% पूरे मुल्क में कम हुई है। ये हमें बताता है कि किस तरह का बहरान अब हमारे सामने है और इस बहरान की नेचर क्या होगी। इसकी वजह से हमें कितना बड़ा एक ग़िज़ाई ख़तरा मौजूद है, लोगों के खाने का ख़तरा मौजूद है। हमें ज़राअत का कितना बड़ा बहरान है, हमारे शहरों का क्राइसिस है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो। हमारे शहरों में पानी पहले ही कम हो रहा है, ख़ास तौर पे साउथ में जहाँ बहुत डिपेंडेंट होती है बारिश पर और दरियाओं पर, वहाँ का मसला है। अब आपने कहा कि क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले एक वाटर एमरजेंसी नाफिज करनी होगी, अंदाज़ा करना होगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। फौरी तौर पर माहिरीन को बैठकर देखना होगा कि इसके क्या क्या नतायज हो सकते हैं, ज़राअत पर क्या नतायज होंगे, किसानों को कैसे बचाना है। पाकिस्तान की आधी ज़राअत जो है वो लाइफ स्टॉक पर मुश्तमिल है। जब उस लाइफ स्टॉक का फॉडर नहीं होगा, वो मरेंगे तो उनका क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा। उनको फॉडर कैसे फराहम करना है, ज़राअत वालों की फसलों की इंश्योरेंस कैसे करनी है, फसलें कैसे बचानी है।
پھر پانی کا پینے کے پانی جو ہے اس کو کیسے فراہم کرنا ہے, کیسے انشور کرنا ہے, کہیں اس کی راشننگ کی ضرورت ہے تو ابھی سے راشننگ کریں. ہمارے فیصلہ ساز وہ لوگ ہیں جن کے لان اور جن کے باتھ روموں میں ایک دن میں اتنا پانی خرچ ہو جاتا ہے جتنا غریب پورے سال میں استعمال نہیں کرتا, اسی وجہ سے احساس نہیں ہے. تو کیسے آپ راشن کریں, کیسے یہ جو بڑے بڑے لان ہیں ان کے سپرنکلرز بند کریں اور میٹرنگ کریں, شہروں کے پانی کو بچائیں, ریچارجنگ کے پلان کریں, کیسے ایک ایک بوند کا ہم حساب لگائیں تو فوری کرنا ہے. درست ہو گیا. اس کے بعد پھر لانگ ٹرم جو پانی کی پلاننگ ہے وہ اپنی جگہ ہم نے کرنی ہے کہ جو آگے جو مصیبت آ رہی ہے اگلے سالوں میں, دہائیوں میں, 50 سال میں, 100 سال میں, اس کے لیے ہم کیسے تیار کریں. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, زرعی ملک ہیں, پانی زیر زمین پانی پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, پانی کم ہو رہا ہے, یہ خشک سالی کی قحط سالی کی طرف ہمیں نہ لے جائے, سب کچھ اس ٹیک پر لگ رہا ہے, کیا ہم تیار ہیں اس سے نمٹنے کو؟ نہیں, بالکل تیار نہیں ہیں. میں بالکل زیغم کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. بالکل ہم کسی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. اور کہا جاتا ہے اخباری بیانات کی حد تک تو کہا جاتا ہے, لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے. مثلا جو رین واٹر ہے, رین واٹر ہمارے پاس 2 ڈیمز کے برابر ہے. جھیلیں بنا کر اس رین واٹر کو کم از کم اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہمارا بڑھ جائے جو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اس عمل کو بھی کرنا ان کے قریب ناممکن نظر آتا ہے. ایک بات. دوسری بات, یہ جو ہم لنڈن میں آپ اپنے لان میں بلا وجہ پانی نہیں دے سکتے, آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس گولف کورسز ہیں, ہمارے پاس بڑے گھر ہیں, ہمارے پاس پانی کو جس طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں گھاس کی خوبصورتی کے لیے, وہ بھی کمال کی چیز ہے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کون سی فصلیں سوچیں ابھی سے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو کون سی فصلیں اگا کے ہم اپنی زراعت کو مکمل تباہی سے بچا سکتے ہیں. مثلا کتنی خوفناک بات کی ہے زیغم نے, بہت چھوٹی بات لگتی ہے. زیغم یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہوگا تمہارے پاس چارے کی فصل نہیں ہوگی, اگر چارے کی فصل نہیں ہوگی تو تمہارے جو جانور ہیں وہ کیا کھائیں گے. جب وہ جانوروں کو فصل نہیں ہوگی چارے کی, ان کو خوراک نہیں ملے گی, ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, تو 2 نقصان ہیں. ایک ہمارا گوشت کم ہو جائے گا, ایک ہمارا دودھ کم ہو جائے گا. مطلب ایک چیز دوسری چیز سے منسلک ہے پانی کے سارے معاملے میں. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو ہر سطح پہ دیکھنا چاہیے. لیکن صرف بہت پورے اخبار کے اشتہارات آئیں گے اور آ رہے ہیں کہ مت استعمال کیجئے, یہ جو واشنگ اپنا کرتے ہیں کاروں کی مت کریں, گلیوں میں پانی کو مت میں پڑھ رہا ہوں, لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم گندے پانی کو صاف کرنے کی صلاحیت کو استعمال کر نہیں رہے. جو 2 بڑے شہر ہیں کراچی, لاہور, مجھے بتائیں کہ آج تک گندے پانی کو صاف کرنے کے لیے کہاں پہ کون سا پروجیکٹ ہے. لاہور میں ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں ہے وہ پروجیکٹ؟ کم از کم اس پانی کو جو بچائیں گے وہ ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں, بھلا پینے کے لیے نہیں. یورپ میں تو پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ لاہور شہر میں کوشش ہو رہی ہے, تمام شہروں میں ہونی چاہیے, خدا کے واسطے بارشوں کے پانی کو بچاؤ, رین واٹر کو بچاؤ, جھیلیں بناؤ, بڑی بڑی جھیلیں بناؤ تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو, زمین میں جائے, ریچارج کر لو اور پانی کی جو قلت ہے اس سے بچ جاؤ. اقتصاد صاحب, ملک میں 62% تک معمول سے کم بارشیں ہوئی اور میٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ دوسرا نصف بھی خشک رہے گا اور کوئی صورتحال میں بہتری کا امکان نہیں ہے. کیا اقدامات فوری ضروری ہیں جو نہ کیے گئے تو ہم مزید نقصان کی طرف جائیں گے؟ عائشہ, ایک تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمیں ہمارے ہاں آج پتہ لگا نا, یا آج اخباروں میں آیا یا 1-2 دن سے آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز تو پچھلے کوئی چند ماہ سے یا اس سال کے شروع میں جو لوگ پڑھتے ہیں موسموں کو انٹرنیشنلی, وہ اس کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوگا. اب اگر آپ کو 5-6 ماہ یا 1 سال پہلے تک یہ پتا تھا کہ اس طریقے سے یہ سیزن ایسا آئے گا یا ایسا وقت آئے گا, تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی. اس کے چند اثرات, باقی زیادہ باتیں تو ہو گئی. $5 ارب کی کپاس پاکستان اس سال امپورٹ کرے گا. یعنی وہ کپاس جو آپ کے ہاں پہلے آپ بناتے تھے, جو اگتی تھی, اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے, اب وہ آپ امپورٹ کریں گے $5 ارب. جتنا آج ہم نے مبارک دیا نا, یہ ساری کی ساری سے بہت ساری, شاید 50 گنا جو ہے وہ ساری کی ساری ادھر نکل جائے گی, آپ یہاں پہ ضائع کر دیں گے. آنے والے سیزن میں چاول اور گنا, یہ دونوں اپنی جو قیمت ہوتی ہے اس سے بہت کم دیں گے. گندم کی جو قیمت جو پچھلا سیزن گزر گیا ابھی جو چل رہا ہے
اس کے اندر گندم جو آئے گی اس کے اندر کم از کم 30 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی، وہ نمبر بنانے کے لیے جو ہماری کفالت کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو یہ ہیں مسئلے جب ہم موسموں کو نہیں دیکھتے، جب ان کو جانچتے نہیں ہیں. اب چند سوال، ہمارے ملک میں کتنے اوشانوگرافرز ہیں جو کہ جو اوشنز کو پڑھتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹیمپریچرز کیا ہے، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لانینا ہے یا ایل نینو ہے، کیا افیکٹ آئے گا، اور اگر یہ افیکٹ آئے گا تو موسم میں تبدیلی اور بارشوں میں کیا تغیرات آئیں گے. کوئی ہیں لوگ اور نہیں ہیں تو پھر کیوں نہیں ہے. واٹر سائنس، پانی ایک سائنس ہے. واٹر سائنس کے کتنے پی ایچ ڈیز ہیں ہمارے پاس، ہیں بھی یا نہیں؟ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں یہ سبجیکٹ پڑھایا بھی جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا؟ نہیں پڑھایا جاتا تو ہم باہر لوگوں کو ٹرین کراتے ہیں ان چیزوں کے اندر. نہیں کراتے تو کیوں نہیں کراتے؟ اگر وہ ہوں تو وہی شاید ہمیں اس رستے پہ لگا دیں. اس کے بعد ریسورس ایلوکیشن کتنا ہے؟ $1.3 ارب. آج وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کی مد میں مل رہا ہے پاکستان کو، جس کے شادیانے ہم نے بجائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ $1.3 ارب کیا وہ پونڈیجز یا وہ جو پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ ہیں جن کا کہ افتخار صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں اور بارہا ہم سب شور مچاتے ہیں، کیا وہ ہم دیکھیں گے؟ یہ اس کے برابر پاکستانی روپی پھر سے پرنٹ ہوگا اور پرنٹ ہونے کے بعد ہماری جو انفلیشن ہے اس کو بڑھاتا ہوا ہمارے لوگوں کے بیچ میں پھر بٹ جائے گا، جو بڑے بڑے آپ کے ایلیٹس ہیں ان کے اندر. اور یہ جو $1.3 بلین ہے یہ ویسے کا ویسے پڑا رہے گا. اس کے برابر آپ روپیہ لے کے یہ اشیاء کوٹتے رہیں گے یا اس کو اس پانی پہ لگایا جائے گا ذخیرہ کریں؟ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے اس وقت ہم لانینا کے اندر ہیں، سردیوں میں بارشیں قدرے زیادہ ہوں گی، موسم اس طریقے سے بدل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا اثر ہمیں خریف کی کراپ پہ آئے گا. تو آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو بہت پانی آتا ہے، جب بہت پانی آتا ہے تو اس کو پھر پکڑنا چاہیے، ذخیرہ کرنا چاہیے. یہ تیسرا سبق ہے جو سیکھنے والا ہے ہمارے سیاستدان و لیڈرشپ کو. یہ تو پتہ لگ گیا کہ بہت بارش ہوتی ہے تو بہت پانی آتا ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا. تو یہ ہے سب سے بات. میرے خیال میں ہمارے ہاں ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں ان چیزوں کے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہیں، ہونے چاہیے، تاکہ ہمارا پھر ایک ایسا آپ سینٹر بنائیں جو کہ آپ کو اس طرف آپ کا دھیان لگائے. کلائمیٹ چینج، اس کو موسموں کو پڑھنا، بارشوں کو دیکھنا، پانی کی ضروریات کو دیکھنا، تاکہ وہ آپ کی پالیسی کو گائیڈ کر سکے. ایسا بھی کوئی ہمارے ہاں سینٹر نہیں. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، اگر ایکسپرٹس نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں، مگر دنیا میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ٹیکنیکس بھی ہیں، انوویشنز بھی ہیں، اور وہ ان سب چیزوں سے گزر بھی چکے ہیں اور حل بھی نکال چکے ہیں. ہم فالو کیوں نہیں کر لیتے کسی ماڈل کو لے کے؟ ہماری ترجیح ہی نہیں ہے کہ ہمیں پانی بچانا ہے، پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ نہ سکھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ کسی کی ترجیح ہے کہ توجہ کرنی ہے. عائشہ، آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے. اصل بات ہی ترجیحات کی ہے. یہ ترجیحات جو ہماری اشرافیہ جو پاکستان کو رول کرتی ہیں اور پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں، ان کی ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں ہے. یہ پانی کی قلت کا جو ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ کئی مہینوں سے پتا تھا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی سالوں سے اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. اب بہت سے عالمی ادارے اس کے اوپر رپورٹ شائع کر رہے تھے. خود پاکستان میں جو لوگ ہیں، سائنسدان ہیں یا دیگر ماحولیات یا کلائمیٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ دے رہے تھے. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا سنگین ترین مسئلہ ہے. پانی کی جو قلت ہے، چاہے وہ زراعت کے شعبے کے لیے ہو، ہیومن کنزمپشن کے لیے ہو، وہ آگے بڑھ کر اور بھی اس قدر شدید ہونے کا امکان ہے. اگر ابھی سے ہم نے کچھ نہ کیا کہ یقین جانیے باقی تمام مسائل پیچھے رہ جائیں گے. رہی بات دوسری کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں اس طرح کے ادارے موجود ہیں. پلاننگ کی پوری منسٹری موجود ہے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہر صوبے میں موجود ہے، کر نہیں کچھ رہے.